अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर दहशतगर्द जमात होने के इल्जामात लगे, मुकदमात भी दर्ज हुए, कलअदम करार देने के मुतालिबात सामने आए, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये मजहबी जमात पाकिस्तानी अवाम में एक खास मजहबी अकीदे को लेकर खासी मकबूल भी है। वहीं बानिए तहरीक खादिम हुसैन रिजवी की शोला बयानी भी इस पार्टी को, इस जमात को एक अलग शनाख्त देती रही। बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला कर रख दिया, यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इन्हें हेडलाइंस में जगह दी गई, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी जो दबंग तकारीर हैं ये आज भी सुनी जाती हैं। मजहबी पार्टी ने अपनी मकबूलियत को सियासत के मैदान में भी फिर आजमाया। 2018 के आम इंतखाबात में इस पार्टी ने 22,34,000 से ज्यादा वोट भी हासिल किए। फिर वोटों को लेकर ये मुल्क की छठी बड़ी जमात बनकर भी उभरी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करने के बावजूद पार्टी सिर्फ 2 सूबाई और एक मखसूस नशस्त ही हासिल कर सकी। 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद उनके साहबजादे 29 साला हाफिज साद रिजवी ने फिर पार्टी की कमान संभाली। आज हाफिज साद रिजवी को अपने पहले इंतखाबी चैलेंज का सामना है आइंदा 2024 के आम इंतखाबात की शक्ल में, जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इनकी पार्टी ने मुल्क भर में लगभग 1400 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में लोगों का मजहब की तरफ रुझान ज्यादा है। अब देखना यह है कि वोट देते वक्त पाकिस्तानी अवाम इस फैक्टर को कितना आगे रखती है, कितना अहम रखती है। ये बड़ा अहम सवाल है। और सबसे बड़ा अहम सवाल इस इलेक्शन में, जहां पार्टियां अपने अपने मंशूर दे रही हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी मंशूर क्या है? क्या हाफिज साद रिजवी अपनी मजहबी मकबूलियत को क्या सियासी मकबूलियत में ट्रांसलेट कर पाएंगे? क्या तहरीक लब्बैक की हुकूमत दुनिया में खुसूसन मगरिब के साथ तिजारती और सफारती तौर पर डील कर सकती है? क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास कि लोगों को वोट देने के लिए कायल कर सके? किस बुनियाद पर ये लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैं बात करूंगी। मुझे अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने वक्त दिया। हाफिज साहब, जैसे कि मैंने कहा कि 2018 में आपने तकरीबन 23 लाख से ज्यादा वोट लिए आपकी जमात ने, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी मंजरनामे से आप लोग गायब रहने लगे। मौजूदा हालात में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसमें अपने आप को कहां देखती है, कहां रेट करती है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक नजरियाती मजहबी सियासी जमात है और इसने 2018 के इलेक्शन में तमाम उन सियासी पंडितों को और जो है बाकी कौम के सौदागर, उन सबको हैरान कर दिया। इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो 2023 का इलेक्शन है, जो कि 24 में हो रहा है, ये इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उन तमाम को हैरान के साथ परेशान भी कर देगी। जी हाँ, आप ये बात पिछले कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि अगर हमें आजादी दी जाए, अगर हमें आजाद रखा जाए तो हम एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। किस किस्म की आजादी चाहिए आपको? किस आजादी की बात कर रहे हैं आप? क्या पाबंदी है आप लोगों पर जो आप कह रहे हैं कि अगर हमें खुलकर, आपकी कहने का मतलब ये है कि अगर खुलकर खेलने का मौका दिया जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है? कैसे? जी, वो सियासी आज़ादी है, वो मीडिया की आज़ादी है, वो हमारे सोशल मीडिया की आज़ादी है। वो तमाम पाबंदियां जो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हैं, अगर ये किसी और जमात पर होती तो उस जमात की जीम का नुक्ता भी बाकी ना होता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इतने सख्त और कठिन मराहिल से गुजरती हुई आज भी अपने मंजिल की जानिब रवां दवां है, और वो तमाम पाबंदियां, जो आज़ादियां
وہ تمام آزادیاں جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ہیں، اور اتنے اتنے بڑے جرم کرنے کے باوجود بھی آج وہ میڈیا کی زیب و زینت ہیں، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادانہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، آج وہ پرنٹ میڈیا کی زیب و زینت ہے، پرنٹ میڈیا پر ان کا جو ہے وہ موقف وہ چھپتا ہے، آج ان کے لیے سارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب تحریک لبیک پاکستان کی باری آتی ہے تو ان کے پاس مجمع کراؤڈ بھی ان کے پاس سب سے زیادہ، اور چارج کراؤڈ، پھر ان کے پاس تنظیمی سٹرکچر، جماعتی سٹرکچر بھی ان کے پاس سب سے مضبوط، پھر ان کے پاس سیاسی منشور، مذہبی منشور، ان کے معاملات وہ تمام مضبوط ہونے کے باوجود یہ وہ تمام طبقے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی ناپسندگی کا شکار، اور خصوصاً میڈیا اور خصوصاً ہمارے وہ تمام طبقات جو اس پاکستان کے اوپر جو کلیدی کردار پہ ہے، وہ تمام کی ناپسندگی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو آج تک کبھی اس کا حق نہیں دیا گیا. سوشل میڈیا پر تو آج تک کسی کا زور چلا ہی نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کی مثال لے لیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اور جماعتوں کے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہمیشہ سٹرانگ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر تو کس نے آپ لوگوں پر پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہی تو ایک میڈیا ہے جو اس وقت پاکستان میں جسے ہم آزاد کہہ سکتے ہیں. وہ آزاد نہیں ہے جی، وہ آزاد اس حد تک ہے جہاں تک ان کے مقاصد کو قدغن نہیں پہنچتی. لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس کی سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندیوں کا شاخسانہ جو خصوصاً نون لیگ کی حکومت میں ان کی وزیر آئی ٹی جو تھی وہ انوشا رحمان، اور اس کے بعد آنے والے صاحب فواد چودھری، ان کی مہربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہماری تصویر بھی بین ہے، ہماری آواز بھی بین ہے. سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی، اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتی تو یہ پروگرام کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لگائیں، اور اس کے بعد 90 دن کا جو ایک پابندی ہے اس کا سامنا کریں، اس کے بعد اکاؤنٹ بینڈ ہونے کا جو انتظار کریں. لیکن آپ دیکھیں نا، آج میں مین سٹریم میڈیا پر پاکستان کا ایک بڑا چینل جس پر آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، ظاہر ہے یہ پروگرام پھر بعد میں سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو پابندی تو اسے نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب. جی نہیں جی، پابندی ہے ہماری. آپ تصویر لگا کر دیکھیں، یہ تو کجا آپ تحریک لبیک کا نام لے کر دیکھیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر دیکھیں قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، آپ ان کی تصویر لگا کر دیکھیں، آپ ہمارا جھنڈا لگا کر دیکھیں، آپ ہمارے کسی بھی ترانے کو یا کسی بھی سلوگن کو لکھ کر دیکھیں تو فیس بک آپ کو بین کر دے گا. میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہوں اور وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہ اگر وہ چلے گا تو وہ بین ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ. صحیح ہے، فیس بک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ٹک ٹاک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بین ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے. لیکن مین سٹریم میڈیا پر جی مین سٹریم میڈیا پر چلے گا، اور اس کے لیے آپ کا شکریہ. صحیح، ٹھیک ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جو جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر، امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جو جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، خود عمران خان، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. کیا اس ماحول میں تحریک لبیک پاکستان سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشن لڑے. اور یہ تو الیکشن سے پہلے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے اور ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں. اور یہ الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن کی جو وضاحتیں اور آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کی سیاست پر منڈلا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہیں جلسے کرنے سے روکا گیا، کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کی کیمپین میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی دیر کی مہربان آتے ہم تو یہ گزار آئے ہیں.
ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا کہ ہمارے جھنڈے پر بھی بین لگا دیا گیا, ہماری پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا, ہمارے سلوگنز پر بھی بین لگا دیا گیا, ہمارے سارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے ساتھ تو اس سے بہت برا سلوک کیا گیا جو کبھی میڈیا کی زیب و زینت نہیں بنا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے مکافات عمل ہے, ہم آج بھی ایسے تمام اعمال کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیے جائیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے تحریک لبیک کے کارکنان جو پھر رویہ رکھتے تھے, جس طریقے سے روڈز کو بلاک کر دینا, اس جگہ پر جیمرز ہی لگ جاتے تھے, زندگی کے معمولات زندگی وہاں پر رک کر رہ جاتے تھے, کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کا بالکل مہذب معاشروں میں احتجاج بھی ہوتے ہیں, مظاہرے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے احتجاج اور مظاہرے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل معمولات ان کے رک کر رہ جائیں, آپ ان کے رستے روک دیں, ایمبولینسز کو بھی جانے کی اجازت نہ ہو, پتہ نہ ہو کہ صبح کوئی اسکول یونیورسٹی دفتر میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا, کیا کارکنوں کا یہ رویہ آپ لوگوں کے درست رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیں, یہ تمام قدغنیں جو ہم پر تھوپی جاتی تھی کہ یہ کرتے ہیں, ہم نے کی وہ ناموس رسالت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, لیکن وہ سارے اعمال ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے قائدین کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے نظریے کے لیے کیے. تو کیا وہ درست تھا؟ اگر وہ درست نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس لیے درست تھے, ہم نے وہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ ہم احتجاج کے لیے 22 دن روڈوں کے گرد بیٹھے رہے, کسی نے آواز تک نہیں سنی جب تک روڈ بند نہیں ہوئے. لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد میں یہاں سے لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب چلا تو 13 دن تک لوگ روڈوں کے دونوں جانب بیٹھے رہے اور مہذب احتجاج کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مہذب طریقے سے یا مہذب احتجاج کو قبول کیا جاتا ہو؟ یہاں تو ہر اس طریقے کو قبول کیا جاتا ہے جو گلے کو پڑتا ہے. تو ہم ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. صحیح, آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں, دین اسلام کی بات کرتے ہیں, تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, جی اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں سے جب سوال ہو کہ جی ہم اسلام کی بات پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہو کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا, تو اس پر آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مجلس شورا کا فیصلہ تھا. یہی باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں, وہ ان میں جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہاں تو مقابلے کروائے نہیں جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے, خادم حسین رضوی کا بیٹا ہی کیوں آگے آیا؟ دیکھیں, یہ تو صاف ظاہر سی طے بات ہے کہ یہ ہماری مجلس شورا کا فیصلہ ہے, اور میں آج بھی یہ سر عام کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلس شورا کسی مقام پر بھی کوئی فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر یا ہماری پارٹی کا چیئرمین وہ ہوگا, تو سعد رضوی بحیثیت کارکن کام کرنے کے لیے تیار تھا, اور مجھے فخر ہے کہ میں پہلے بھی کارکن تھا اور آئندہ بھی کارکن انشاءاللہ بن کے کام کروں گا. یہ تو لڑائی نہیں ہے, لڑائی یہ ہے, بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ دیا وہ آگے چل رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں چل رہا تو وہ پارٹی چیئرمین غلط ہے, وہ کوئی بھی ہو. اگر چل رہا ہے تو پھر مناسب طریقے سے کام کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہوتی ہے؟ جب آپ کو بنایا گیا اس وقت بھی تنقید ہوئی اور آج بھی یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر. دیکھیں, پارٹی کے اندر تنقید جو ہے نا وہ ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے, دنیا کے ہر مسئلے میں. وہ تو ایک گھر میں بھی اختلاف 4 بھائیوں کا مختلف طریقوں سے موجود ہے, لیکن یہ گنا جاتا ہے کہ ہم اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلہ کیا ہے. تو اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے, وہ آج تبدیل کریں, ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. آنے والے ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک تو ایسے مسائل نہیں ہیں. صحیح. کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی, اتحاد کرنے کی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی, اور آپ کرنا چاہتے ہیں, تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں, ہمارے پاس بہت سارے سیاسی قائدین, سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور اس پر بات چیت بھی جاری ہے. لیکن ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ناموس رسالت, ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے. ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی سوچ ہے, تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے, پوری پارٹی, پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا,
اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نون لیگ کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہوئے. جمالی صاحب تھے اور ایک دن جی, تو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نون لیگ کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی. پی ٹی آئی کے دور میں اگر ناموس رسالت پر وہی موقف تھا پوری تمام پارٹیوں کا, تو مجھے یہ بتائیے کہ 342 جناب منتخب اور جو باقی اوپر سے ریزرو میں اور باقی جو اقلیتیں وہ بھری ہوئی اسمبلی میں, اتنی بڑی اسمبلی میں کسی ایک نے بھی بل پیش کرنا بھی گوارا نہیں کیا فرانس کے سفیر کو ملک بدل کرنے کے لیے. تو آپ بتائیں ہمارا موقف تو ان کا موقف تو تبدیل ہے. اگر وہ ہوتا تو کم از کم تحریک لبیک کو اتنی قربانیاں تو پیش نہ کرنی پڑتی. اگر ان سب کا موقف وہی تھا ناموس رسالت والا تو وہ سارے خود بخود قرارداد بغیر کسی اعتراض کے بلکہ پاس ہو کر باہر آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اور خاص کر نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اتحاد نہیں کریں گے؟ جی, اگر وہ ہمارے ناموس رسالت کے نظریے پر آ جاتے ہیں تو ان سے بات چیت تو کریں گے. صحیح. کیا یہ بات درست ہے کہ ایک گروپ آپ لوگوں کے پاس آیا جو تحریک انصاف میں بھی رہا, نون لیگ میں بھی رہا, لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر سے اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ اس گروپ کو شامل نہیں کرنا, یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ جاتے ہیں, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک نظریہ ہے, یہ نظریے کے تحت نہیں آ رہے ہیں, یہ اپنے فوائد سیاسی فائدے کے لیے آ رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اس گروپ کو شامل کرنے سے انکار کیا گیا؟ الیکٹیبلز کا گروپ جو کہ جی الیکٹیبلز کا گروپ, اور وہ جو ہر طرف سے نہاد ہو کے کبھی صبح جن کے ناشتہ کہیں اور ہوتا ہے اور شام کو اپنی پارٹی بدل کے کہیں اور ہوتا ہے, جنہیں ہمارے ہاں ایک خصوصی نام سے پکارا جاتا ہے. تو جی اس پر ہمارے اندر بہت ساری مشاورت ہوئی اور بہت سارا اختلاف بھی ہوا, لیکن الحمدللہ سارے پھر ایک نظریے پر آ گئے کہ آنے والوں کو کم از کم ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے جو معاشرے میں پٹ چکے ہیں, جن کا نظریہ ہی نہیں ہے, جن کا عمل بار بار یہ بتا رہا ہے کہ نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, نہ وہ عوام کے ساتھ ہیں, نہ وہ کسی نظریے پر ہیں, وہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی خاندانی جاہو جلال اور روب و دبدبہ کے لیے ہیں. تو ان پر ہمارا ایسی ہی کچھ بات ہوئی. تو پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہی تحریک لبیک پاکستان سیٹس نکال سکتی ہے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان بہت زیادہ پنجاب میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کجا, اگر ساری پارٹیاں بھی مخالف کھڑی ہو جائیں تو تحریک لبیک پاکستان سیٹیں نکالے گی. پنجاب میں نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر انشاءاللہ سرپرائز دے گی. صحیح. آپ نے لاہور سے کیوں کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کرائے؟ یہ ہماری جو ساری تنظیمات ہیں, لاہور کی ہو, ڈویژن لاہور کی ہو, زون کی ہو, ان تمام کی مشاورت تھی. اور میں تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ان تمام کی مشاورت کے بعد اور جو لوگوں نے سروے کیا اور ہماری تنظیم نے جہاں جہاں کام کیا اور جو لوگوں کے رسپانس کے مطابق وہاں اس لیے کاغذات جمع کرائے گئے جہاں لوگوں کا ہم سے توقعات زیادہ تھی. 50 اٹک اور NA 160 منچن آباد سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی. جی, بہاول نگر سے. جی دونوں جی انشاءاللہ. صحیح. اور آپ اپنی کیمپین کا آغاز, اور لاہور میں بھی ہمارے ساتھی ہیں جہاں سے بھی تحریک لبیک الیکشن لڑ رہی ہے, سمجھے میں وہیں سے میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں. صحیح. تو آپ لوگ اپنی انتخابی جو کیمپین ہے, مہم ہے, اس کا آغاز حیدرآباد سے کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہمارا تو آغاز ہو چکا ہے. وہ بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں. شرک پور میں بھی جلسہ ہوا, رینالہ خورد اکاڑا میں بھی جلسہ ہوا. تو ویسے باقاعدہ جسے کہیں اس کی سرمنی ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے منشور کی سیاسی, جو ہمارا یہ الیکشن منشور ہے 2024 کا, اس کے لیے ہم سرمنی کرنے جا رہے ہیں. اس کے انتظار میں ہیں, وہ جیسی ہوگی انشاءاللہ پھر باقاعدہ جلسوں کا اہتمام بھی شروع کر دیجیے. انتخابی منشور میں کیا آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ 4 والے دن آپ تمام میڈیا کو دعوت دیں گے, اور آپ کو بھی دعوت ہے, آپ آئیں اس دن. انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم اس منشور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ تھوڑا سا آپ کی عوام, آپ کی جو سوچ ہے یہ عوام کے سامنے جانی چاہیے میڈیا کے تھرو. پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا پر تو ہمیں بات جی انشاءاللہ میڈیا کے سامنے جائے گی, اور ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے تھوڑا سا آپ کی عوام, آپ کی جو سوچ ہے یہ عوام کے سامنے جانی چاہیے میڈیا کے تھرو. پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا پر تو ہمیں بات جی انشاءاللہ میڈیا کے سامنے جائے گی, اور ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 25 سے 30 نکاتی منشور بنایا ہے.
صحیح. اس وقت پاکستان 25 کو سے 30 کس نکاتی چیز منشور کی آپ بنایا جس میں سمجھتے ہیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل اور پاکستان کے تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے. وقتی فوری طور پر کن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پچھلے 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں، اس سے پہلا 3.5 سال کا دور تحریک انصاف کا دیکھیں، اور اس سے پہلے نون لیگ کی 2013 سے حکومت دیکھیں، تو ایسا کون سا خلا ہے رہ گیا ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت پاکستان کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے نا، وہ سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو اس پاکستان کے اندر یہ ہجانی کیفیت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا قوم کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان اور صدر قوم بھی پاکستانی ہے، ان کا مسئلہ مہنگائی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، اور خاص طور پر فارن پالیسی اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 پرائرٹیز ہیں. آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں، فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیسے آپ لوگ ڈیل کریں گے؟ کیا ایجنڈا ہے، کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ کس پالیسی کے ساتھ آپ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ باوقار اور عزت دار طریقے سے. یہ آپ کی فارن پالیسی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی، باعزت اور باوقار طریقے سے. تو آپ پاکستان کی اس کا کوئی طریقہ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں مشکل میں جانا پڑے، اس کے لیے ہمیں اپنے جناب قوم کو بھوکا رکھنا پڑے، اس کے لیے ہمیں قوم کو عزت دلوانے کے لیے وہ جو بھی کوئی طریقہ ہوگا باعزت اور باوقار طریقے سے، یا کسی دروازے پر یا کبھی کسی دروازے پر بھاگنے سے اپنی معیشت اور اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارن پالیسیز وہ ہاں باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے بات، لیکن برابری عمران خان نے بھی ہمیشہ برابری کی بات کی تھی. عمران خان نے بھی ہمیشہ باوقار باعزت طریقے سے ہی معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑے، ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے ہمیشہ ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے ہیں. عمران خان نے بھی عوام کو جو ہے وہ بھوکا رکھنے کی کبھی بات نہیں کی. تو کیا ایسے ملک چلا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ جی بالکل ملک چلا کرتے ہیں، قومیں چلا کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اپنی حاکمیت کے لیے آئے ہیں، اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں یا قوم کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے انہی وہ جو جناب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر، اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور دوسری طرف اس کے جو مستری ہیں وہ سارے اٹھانے، جو جناب فواد چودھری جیسی شخصیات اور ایسی اور پاکستان دشمن اور نظریات دشمن ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا آپ کی منزل. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے ہوں گے. اور وہ احکامات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. لیکن کسی نے پوچھا کہ جی تعلقات کیسے، تو انہوں نے کہا تعلقات تو وہ رہیں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وفود بھیجے، ان سے معاشرتی اور جناب سفارتی تعلقات رکھے، سفیروں کی عزت کا بتایا، سارا کچھ بتایا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تمام باتیں مان کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سفارتی تعلقات چلیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ہم فراز کے ساتھ ختم کریں. لیکن وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. جب حکومت کی باری آئی تو کہا کہ ہم یورپی یونین سے 1 سیکنڈ میں تعلق توڑتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات ہوں اور احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات نہ ہوں. صحیح. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں، کالعدم قرار دینے کی باتیں کیوں دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں آتی رہیں، نون لیگ کے دور میں بھی آتی رہیں، پھر یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، تمام پارٹیوں کو خوف اگر ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس کوئی جناب بات ہی نہیں رہتی، کوئی وجوہات ہی نہیں رہتی، تو وہ ہمارا گلا گھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دلیل سے آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ عوام پبلک میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ کراؤڈ میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ نظریے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سیاسی منشور پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ بیانیے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں. تمام جانب سے جناب وہ چاروں شانے چت ہونے کے بعد وہ یہی اس بہانے پر آ جاتے ہیں کہ یار انہیں کسی طریقے سے روکو. تو وہ طریقے کیا ہیں کہ وہ ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ جناب وہ ساری چیزیں قانونی طریقے، وہ قانون کے اندر جناب چور دروازے نکال کر کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ نہیں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر وہ یہاں سیاست کر سکتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ اس کا سیاسی طرز
طرز عمل سے آپ اختلاف کریں لیکن اس کی پارٹی سے اس کے اوپر کالعدم کی بات کیوں؟ اور یہی عمل جو باقی جماعتوں نے کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تحریک لبیک نے کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں آتی. دیکھیں جی، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ کرو. تو آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاست یہ سکھاتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں. آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے. جب ہم کوئی بات کریں تو ڈائریکٹ اسلام پر، اور یہ کوئی بھی عمل کر جاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں لوگ، اور کس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم. بس اتنی سی بات ہے. صحیح. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ہر طرح کے سوالوں کا بڑا ہمبلی، بڑا پیسفلی آپ نے جواب دیا، کیونکہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی انٹرویوز دیکھے بھی ہیں اور ان کا غصہ اور وہ جلالیت بھی ہم لوگوں نے دیکھی ہے. تو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن ان کا غصہ اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جی تو صرف ایک اور ریکویسٹ، ان کا جلال ہی تھا جو قوم کو یہاں تک ہے، ورنہ اللہ نے ایک ایک پہلی قوموں کو ایک ایک گناہ پر پتھروں کے عذاب پھرائے ہیں. وہ صرف جلال، اور ان کا جلال سارا حضور کی عزت کے لیے تھا. وہ جلال ہمیں اس طرح تو نہیں لیکن موجود ضرور ہے. صحیح. لیکن تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز نہیں. باقی تو جو ورکر ہے یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ تنقید برداشت نہیں کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی میں ایک تربیتی کنونشن انہوں نے بنایا ہے اپنی پارٹی کے اندر، جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے سوالوں کے جواب دینے ہیں، کیسے آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے. باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ تربیت دیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی تربیتی کنونشن آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی موجود ہے ورکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، کہ کیسے انہوں نے تنقید کو برداشت کرنا ہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. تمام ورکرز جو ہے نا، جی نہیں، جواب گالی کا جواب اخلاق سے دینا ہے، اور وہ اخلاق الحمدللہ بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہے، اور تحریک لبیک کے تمام کارکنوں میں موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ باقی تمام جو پارٹی لیڈران ہیں وہ جب بات آتی ہے اپنے لیڈر پر تو وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک کسی بھی تحریک لبیک کے کسی کارکن نے یا ذمہ دار نے کسی لائیو شو میں بیٹھ کر اپنے لیڈر کی خاطر دوسرے کو تھپڑ نہیں مارا، گالی نہیں دی، ماں بہن نہیں پکاری. ہم یہ سارے تماشے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے کہ یہ بدتمیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کارکنان جب دلیل نہیں باقی رہتی تو اگلا بدتمیزی کرے گا تو اس کو کیا ہار پہنائیں گے؟ اس کو اس کی زبان میں جواب تو دینا پڑے گا. ہمارے ابھی تک کسی کارکن نے کسی میڈیا والے کو، کسی اینکر کو برا بھلا کہیں تھپڑ مارا ہو، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ابھی بہت بڑے شوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے اندر صرف اپنے لیڈر کی خاطر لٹا کے مکے بھی چلے اور کرسیاں بھی چلی. تو ہم معظم ہیں یا وہ معظم ہے؟ ہمارے کارکنان الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ایک کارکن، ایک قائد، کوئی ایسا ایک ذمہ دار اس نہج تک نہیں پہنچا. تو الحمدللہ ہم ان سے ہزارہ درجے بہتر ہیں. بہت بہت شکریہ. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.